आइडिया हो जाए कि भाई हम डाटा मॉडलिंग में, पावर बीआई में, डाटा इंजीनियरिंग में क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो सकते हैं, हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए यूनिक से थोड़े से हम एग्जांपल रखेंगे और आप लोग जो है ना, मैं चाहूँगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। मतलब कि ये वो सारा ट्रेनिंग सेशन नहीं है कि मतलब कि कोई एकेडमी, और ये मतलब कि आप समझे कि हम एक ऑफिस के अंदर काम करें। अभी जो सेशन हो रहा है, आप समझे कि हम एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे सामने रियल प्रॉब्लम है और हमने इसको डिस्कस करना है आपस में एज अ टीम मेंबर सारे, और हम इसके कोई सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। लिंक एक मिनट। वो पढ़ लिया, कोई इशू तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमने रिवीजन ही करनी है क्योंकि अभी आ, उस तरह टाइम है नहीं क्योंकि ये फुल सेमेस्टर एक कोर्स होता है। डेटा मॉडलिंग जो है ना, खुद बजात खुद एक फील्ड है, और ये मतलब 2-3 घंटों वाला काम है नहीं, पूरा एक अलग फील्ड है, और फुल सेमेस्टर या इस तरह 3 एक महीने का होता है। बहरहाल हम मुख्तसरन यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर किस्म की रिवाइज कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपके जहन में फ्लैश हो जाए, और जब आगे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जब इसका जिक्र आएगा या कोई इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो आपके आपके जहन में कॉन्सेप्ट और टर्म जो है बिल्कुल क्लियर कि भाई क्या हो रहा है, और अगर कोई इशू आ रहा है तो कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, जॉइंट्स में गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो इसलिए चीज़ें रिफ्रेश करने थी। अभी मैं एक छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें मैं कुछ आपसे बिजनेस क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ठीक है। नजर आ रहा है स्लाइड? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो पावर बीआई जो है ना, इसमें हम सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ थ्योरी है, कुछ रियल प्रॉब्लम्स है जो आप लोग अभी फेस करेंगे या आप लोग फेस कर चुके शायद हो अगर आप लोगों ने कहीं काम किया हो। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। आप लोगों ने कभी ग्रुपिंग की है, मसलन लेट्स से क्या स्टैटिस्टिक्स में या ऐसे कि हम ग्रुप्स कर लेट्स से क्या आपके पास कोई सेल्स डाटा, कस्टमर का डाटा है, कस्टमर का डाटा है, उसमें आप करते हैं कि भाई इसमें यंग्स यंगस्टर लेट्स से क्या बिलो 20 ईयर्स या 18 ईयर्स, मिडिल एज और ओल्ड, मतलब हमने एज को कैटेगराइज कर लिया, इसे बिनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अभी काम कैसे करेंगे? आप लोग के सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम रियल में है कभी एक्सेल वगैरह में या छोटे लेवल पे हल किया है किसी ने? मतलब आपके पास डाटा है ना, लेट्स फॉरगेट अबाउट पावर बीआई या समथिंग एल्स, आपके पास जैसे एक्सेल में डाटा है, 100 200 300 बंदे हैं जिसमें बंदे का डेट ऑफ बर्थ भी है। आपका बॉस कहता है कि भाई मुझे ऐसा करो कि 20-20 साल का ग्रुप बनाओ, तीन, एक जो 20 साल से नीचे है उसको यंगस्टर का हो, यंग का हो, जो 20 और 40 के बीच में वो
مڈل ایج کے ہیں یا وہ مطلب کہ کوئی اس طرح نام دے, یا پھر جو 40 ہو اس کو آپ ایجڈ کہہ دیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے پرابلم کو ہم کیا کہتے ہیں, بیننگ. اب یہ آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا ماڈل بنانا ہے, کس طرح حل کریں گے, کوئی آئیڈیا ہے؟ نو سر, ابھی تک تو اس طرح کا میرے خیال سے میں نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں کہ آئیڈیا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اس طرح کے آپ کے سامنے یہ پرابلمس آ سکتے ہیں. جی سر, آئیڈیا مطلب اس چیز کا آگے آگے. تو سلوشن تو اس کے ہیں, مختلف ہیں, کچھ اچھے ہیں, برے ہیں, اور مختلف سینیریو, مختلف سلوشن اچھا کام کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ نیکسٹ کویسچن ہے بجٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اب بلٹ سے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو اور وہ ایک آپ یو ایس اے کی کوئی کمپنی ہے اور اس کا ایک برانچ دبئی میں ہے لیٹس سے, یا کے ایس اے میں. اب ان کو جو بجٹ کی رپورٹ ہے ان کو 22 لینگویج میں چاہیے, 2 لینگویج میں, عربی میں بھی چاہیے اور انگلش میں بھی چاہیے. کوئی جرمن ہے, کوئی جرمنی میں, صحب کا اسپیکر ڈیٹا ہے بیک اینڈ پہ. اب ان کو جو جرمنی میں اسٹاف بیٹھا ان کو جرمن لینگویج میں چاہیے. تو اس طرح یہ پرابلم اس طرح مطلب کہ کیسے حل کریں گے پاور بی آئی میں, ٹھیک ہے. یہ بجٹ کا ابھی بجٹ کیسے بنتا ہے, آپ لوگ کو آئیڈیا ہے کچھ؟ جب بجٹ بناتے ہیں کیسے بنتا ہے؟ جیسا کہ آپ کے گھر کا بجٹ ہے یا آفس کا بجٹ, آفس کے روٹینز ہے, یا کوئی اس طرح کوئی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو وہ کیسے ہم نے حل کرنا ہے. پھر کی ویلیو کا ہے, ٹھیک ہے. یہ جس طرح کل وہ عرفان, کیا نام تھا اس لڑکے کا, وہ ریکٹ والے کا, حنان نے جس طرح وہ سمری بنائی تھی لاسٹ میں, تو وہ میں ٹیبل نہیں تھا, وہ پیوٹ ٹیبل تھا. اس نے ایک پوری جو انوینٹری تھی اس کا ایک رپورٹ ہمارے سامنے رکھا تھا کہ بھائی یہ آئٹمز ہیں اور اس کی اتنی کوانٹٹی ہے وغیرہ, مطلب کہ اس میں ایک سمری ٹائپ کی رپورٹ ہمارے سامنے رکھی تھی. تو پیوٹ ٹیبل تھا. اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے, یہ آپ کے سامنے آئے گے. کنٹینجنسی ٹیبل بھی میرے خیال میں کہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی جو سیلف سروس ہے اور انٹرپرائز بھی ہے, اس میں کیا فرق ہے اور کیا پروسیس بندہ وہ آن کر سکتا ہے, اپروچ جو ہے نا اس کو اس پہ کام کر سکتا ہے. اچھا, جو بائننگ پرابلم ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈسکریٹ ڈیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے. اسٹیٹس تھوڑا سا اس میں پر شاید میں اس کو اسٹیٹس کو زیادہ نہیں انوالو کروں گا, جو ایک لے مین ہم ورڈنگ یوز کریں گے. لیٹس سے آپ کے پاس 4 آپ نے لکھا ہے, 1 2 3 4 کیٹیگری آپ نے رکھی ہے. اسمال, پھر دوسرے نمبر پہ ہے لیٹس سے کہ میڈیم, یہاں پر تھوڑا سا وہ ہے. 3 نمبر پر ہے لارج, ٹھیک ہے. یا آپ کر سکتے ہیں کہ اسمال ہے 1 نمبر پہ, 2 نمبر پہ 1 نمبر پہ ایکسٹرا اسمال ہے, 2 نمبر پہ اسمال ہے, اور 3 نمبر پہ لیٹس سے کہ نارمل میڈیم ہے, اور 4 پہ میڈیم ہے. کچھ بھی اس طرح کیٹیگری. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو ڈیجٹس ہے اس کا آپ نے ریپلیس کرنا ہے کیٹیگریز کے ساتھ, ٹھیک ہے, لو میڈیم ہائی. اب یہ پاور بی آئی میں ایسے ہم کیسے کریں گے اور اس کی ضرورت کہاں پر آتی ہے. اچھا, ابھی جو ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ایگزامپلز ہیں جو موسٹلی جو ہمارے سامنے پروجیکٹس ہوں گے ان میں کہیں نہ کہیں چیزیں انوالو ہوتی ہیں. یعنی لازمی تقریباً جتنی بھی ہم ریئل ڈیٹا پہ کام کریں گے تو اس طرح کے پرابلمس آپ کے سامنے لازم ہوں گے,
ठीक है, आइडिया हो रहा है ना? जी सर, तकरीबन इसको जी सर। हल करने के लिए या तो हम लुकअप टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने इवन एक्सेल यूज़ किया तो उसमें फंक्शन भी है लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप ना. वो ये होता है कि एक सामने आपके पास डाटा होता है जो आपने सेपरेट टेबल में रखा होता है और वहाँ पर कुछ वैल्यूज होते हैं और की होता है. अब हम खुद भी यूज़ करते हैं, मैं आपको शायद अभी डेमो में दिखा दूँ. तो इसमें ये होता है कि आप उस जो लुकअप वाला टेबल है वहाँ से डाटा रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है, और इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो या मतलब कि उसको रिप्लेस कर रहे हो. अब यह एक सोल्यूशन ये है हमारे पास कि हम अभी आपने अपने साथ ये लुकअप टेबल अपने पास नोट करने का भी एक लुकअप टेबल भी होता है, ठीक है. यानी एक तरीका हमारे पास क्या है, लुकअप टेबल वाला है, ठीक है. इसके कुछ प्रोस कौन से आपके सामने नजर आ रहे हैं. फायदा क्या है कि बहुत सिंपल है और फौरन आपको रिजल्ट देता है. लेकिन यह है कि फेल होता है अगर आपके पास वैल्यू चेंज हो जाते हैं या आपके पास डाटा लेट से चेंज हो रहा है तो आप उसमें फेल्यूर भी काफ़ी ज़्यादा है. एक सेकंड कोई नॉक करे, एक सेकंड होल्ड करें. अच्छा, अब लेट्स से कि आपने वन को कर दिया, लेट्स से कि स्मॉल कर दिया या एक्स्ट्रा स्मॉल कर दिया, टू को कर दिया जनाब स्मॉल कर दिया, थ्री को मीडियम कर दिया. अब 3.5 को क्या लिखेंगे? जैसे आप डेक्स यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बता, ये रियल लाइफ में आपके सामने ऐसे होंगे. आपको बॉस ने आपके या आपके जो क्लाइंट है उसने आपकी रिक्वायरमेंट दे दिया, लेकिन जब डाटा आपके सामने रियल में आ गया तो उसमें कुछ ऐसे हैं. लेट्स से कि अभी 3 है, 3 वो है मीडियम और 4 है लार्ज, ठीक है. अभी जो वैल्यू आपके सामने है वो 3.5. अब उसको आप क्या करेंगे, किस तरह डील करेंगे 3.5 लार्ज में या मीडियम में? मतलब सर उसको ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मीडियम से आगे और लार्ज के उसमें जी इस हिसाब से उसको उधर मैनेज किया जाए. तो अब ये मतलब क्या, अभी जब आप डाटा क्लीनिंग करते हैं तो ये सामने आपके सामने इस तरह के सिनेरियो आ सकते हैं. अब इसको पांडस में या किसी भी टूल के थ्रू कैसे हल करेंगे? देखो, अभी आपके सामने एक तो होगा बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने क्लियर करना है और यहाँ पर आपने एजाइल मेथडोलॉजी यूज़ करनी है. यानी ये नहीं है कि आप काम करके और आपने 3.5 को कंसीडर किया 3 और जब आप जो स्टेक होल्डर है, जो क्लाइंट है, उसके सामने जब आप बात हो कि नहीं जी जी इसको आप लार्ज ही रखे, इसको 4 ही कंसिडर करें, तो आपकी सारी मेहनत क्या हो गई, ज़ाया हो गई है. अब यहाँ पर आपने मतलब है कि साथ साथ अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी क्लीन एंड क्लियर है फिर तो ठीक है, फिर आपने वो यूज़ करते हुए आपको इसका सोल्यूशन निकालना है. लेकिन अगर आपने अपने आप से कर लिया तो हो सकता है कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो. तो मीन्स के यहाँ पर आपने एजाइल तरीके से जाना है और साथ साथ क्लाइंट से रिक्वायरमेंट क्लियर करवा के आपने डेवलपमेंट करनी है, ठीक है. ये एक है रेंज बेस्ड टेबल है, ठीक है. पहले वाले में इक्विजन इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर नॉन इक्विजन इस्तेमाल हो रहे हैं. ये लेट्स से क्या आप रेंज डिफाइन करते हो तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल भी है कि आप कहते हैं कि जिस तरह मैंने एज की बात की थी, ठीक है, कि भाई लेट्स से कि अगर 19-20 साल है तो उसको आप यंगस्टर में कर दे, फिर 20 से 40 आप यंग में कर दे, 40 से आप ओल्ड में कर दे, इस तरह. तो आपने क्या क्या रेंज बेस्ड आप क्या करें. अब इसके लिए आपके पास बेशक टेबल ना भी हो, टेबल आप बना भी सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली थ्रू डेक्स या एसक्यूएल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये एक और प्रॉब्लम है
پچھلے کا آپ کو مطلب کہ آئیڈیا ہوگا کہ بھائی جب آپ ریئل میں ہم کام کریں گے تو جب ایک کیس ہم نے اسٹڈی کیا اس طرح کے پرابلمس آپ کے سامنے لازمی آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے ملٹی فیکٹ ماڈلس ہے. اب آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ کے پاس انٹیٹیز ہے, اس میں لٹس ہے کہ ڈیٹا ہے, آپ نے اس کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے, اس بیس پہ آپ نے کوئی آنسر فائنڈ کرنا ہے یا کوئی انالیسس کرنا ہے, کوئی ویژوائزیشن کرنا ہے. اب مثلاً میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ سیلز تو ڈیلی ہوتے ہیں, مطلب کہ روز آپ کا لٹس ہے کہ کوئی ریٹیل ہے اس کا سیلز تو ڈیلی ہوتا ہے. یا گورنمنٹ کے اگر ہم بات کریں گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی کمپنی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک بجٹ رکھتا ہے منتھلی یا ایئرلی. ٹھیک ہے نا, ایئرلی بجٹ رکھتا ہے یا منتھلی رکھتا ہے. لیٹس سے کہ ہمارا آفس ہے, ہم نے ایک منتھلی بجٹ رکھو کہ بھائی ہمارا ایکسپینس اس کے اندر ہی ہونا ہے. یا ایک سیلز ہے, انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا کہ بھائی یہ منیمم سیلز ہم نے اچیو کرنا ہے. اب وہ سیلز تو منتھ بیسڈ ہوتا ہے نا, لیٹس سے کہ پوری منتھ کا وہ ایک آپ کے پاس ہے, لیکن سیلز تو ڈیلی ہوتا ہے. اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے, کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ مثلا آپ ٹول کو بھول جائیں, آپ مطلب کہ بزنس سینیریو کو سمجھیں اور اس کا کوئی آپ لے مین کے الفاظ میں کوئی سولوشن دے, کوئی ہے؟ کیسے حل کریں گے اس طرح مسئلے کو؟ سر جی مطلب اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ منتھلی بجٹ ہے تو اس کے حساب سے مطلب ہم ایک پریڈکشن کر سکتے ہیں ڈیلی کی کہ ہمارا ڈیلی جو ہے اتنا بجٹ بیٹھ رہا ہے اس حساب سے. ٹھیک, مطلب ہے کہ اگر ہم نے بجٹ جو منتھلی ہے اور ڈیلی سیلز کو کمپیئر کرنا ہے تو ہم اس میں کوئی ریلیشن وغیرہ بنا سکتے ہیں ٹیبلز کے اندر. مطلب ایک سیٹ آپ کے پاس بجٹ آپ نے ایلوکیٹ کر لیا, سے آپ کے پاس جنوری 2025 فروری 2025 اس طرح کرتے آج کے جولائی تک اور ایون دسمبر تک آپ نے پری ایلوکیٹ کر دیا, پری آپ نے لکھ دیا کہ بھائی یہ ہماری سیلز ٹارگیٹ ہے. لیٹ سے کہ آپ نے جنوری میں 1,00,000 کا ٹارگیٹ دیا تھا اور پھر نیکسٹ منتھ میں 1,20,000 کا ہے, پھر 1,15,000 کا ہے, پھر لیٹ سے کہ کیونکہ لیٹ سے کہ وہ عید کا سیزن ہے آپ نے 1,50,000 کر دیا, پھر نیکسٹ منتھ آپ نے لیٹ سے کہ 1,20,000 کر دیا, پھر 1,00,000. اس طرح آپ نے پہلے سے بجٹ رکھ دی, مطلب کہ ایک ٹیبل میں آپ کے پاس یہ آ گیا. اب جو سیلز ہو رہے ہیں وہ ڈیلی ہو رہے ہیں, ڈیلی بیس پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے ان کو ہم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی بلکہ شاید میں نے اور ایکسپلین کر دیا تو عاصم صاحب کوئی آنسر دے سکتا ہے؟ سوری سر, اس کا ریلیشن کا تو نہیں مجھے کیا کر سکتے ہیں. اب آپ کو میں نے سلائڈ شیئر کیا تھا نا, جی سلائڈ, تو اس میں ایک چیز تھی مینی ٹو مینی جی اور سر, ایک تھا برج ٹیبل. ٹھیک ہے, تو برج ٹیبل یہاں پر ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی دیکھو منی ٹو منی مینس کے برج ٹیبل. جی سر, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. جی سر آئی تھنک کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی جو سیلز ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈیلی مطلب ریپیٹ بھی تو ہوں. اچھا جی سر, ٹھیک ہے, اس کو ہم کرتے ہیں. یہ سلوشن ہے یوز سیپریٹ فیکٹ ٹیبلز. ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, الگ الگ فیکٹ ٹیبلز ہمارے ساتھ ہوں گے. فیکٹ ٹیبلز اور شاید اس وقت ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا ہے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فیکٹ ٹیبلز اور ایک ڈائمینشن ٹیبل ہوتا ہے. ابھی ہم ایک جملے میں اگر ہم اس کو ریویو کر لیں, ریپیٹ کر لیں, تو فیکٹ ٹیبلز جہاں پر آپ کیلکولیشن کر سکیں, مینس کہ سم اپ کر سکیں ان کو, جو فگرز ہوتے ہیں, جو ڈیجٹس ہوتے ہیں, انٹیجرز ہوتے ہیں, ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں, سم اپ کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کوئی ٹیبل ہے جس میں انٹیجرز ہے, آپ کو سم اپ کر سکتے ہیں, ایوریج نکال سکتے ہیں, ایگریگیٹ اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ کیا آپ کا فیکٹ ٹیبل ہے. لیکن جس میں ڈیٹیلز ہیں, جس طرح لکھ سکے کسٹمر کے نام ہے, ہمارا امپلائی اسٹاف کا نام ہے, آپ لکھ سکے عرفان صدیق ہے, عاصم ہے, آپ ہیں, تو ہم اس کو کیا کوئی سم اپ کر سکتے ہیں, نام کا کوئی ایوریج نکال سکتے ہیں؟ اس طرح ڈیٹ آف برتھ ہے, نہیں نکال سکتے نا. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں کہ
ایٹریبیوٹس مطلب کہ ہمارے جو ٹیبل جو فیکٹس ہے اس کے اندر جو امپلائی ہے اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی فیکٹ ٹیبل میں لیٹ سے کیا ہے آئی ڈیز ہے, امپلائی آئی ڈی ہے 1 2 3 4, یہ 4 امپلائیز ہے اور اس کے اگینسٹ سیلری ہے 10,000 ہے 20,000 ہے 50,000 سیلری ہے. اب سیلری کو ہم جمع کر سکتے ہیں. لیٹ سے ٹوٹل عرفان صاحب نے دیکھنا کہ بھائی منتھلی ہمارا کتنا ایکسپینس ہو رہا ہے سیلری کی مد میں, تو اس نے جمع کیا 1 لاکھ کی سیلری ہماری جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ٹھیک ہے فیکٹ ٹیبل ہے, لیکن کس کس کو جا رہی ہے, کون کس پوزیشن پہ امپلیمنٹ ہے, کیا کب جوائن ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, کس نے کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے, یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کون ہے, کیا نام ہے اس بندے کے امپلائی کا. تو اس کے لیے ہم امپلائی ٹیبل پر جائیں گے. ٹھیک ہے, پرائمری کی اینڈ فورن کی کے تھرو. اب وہ جو ٹیبل ہے امپلائی کا جس میں امپلائی کی فل ڈیٹیل ہے وہ کون سا ڈائمینشن ٹیبل ہے. اسی طرح وہ کس پوزیشن پہ کام کر رہا ہے, لیٹ سے کیا جابس روٹیشن یا پوزیشن کا اپنا الگ ٹیبل بنایا ہوا ہے, تو وہ ایک اور ٹیبل یعنی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھو اسٹار سا بن جاتا ہے, اسٹار اسکیما سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سلائڈ آپ ریپیٹ کر لیں. تو مطلب کہ ایک ہم برج ٹیبل کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کے مسائل کو, اس قسم کے ریئل بزنس پرابلمس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سینیریو ہمارے پاس آ رہا ہے ملٹی لینگویج ماڈلس ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ لیٹ سے کہ آپ کے پاس کوئی سمری ہے, کوئی رپورٹ ہے, لیکن جو اسٹیک ہولڈرس ہے وہ ملٹی نیشنل ہے. آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہو, آپ ایک جو لیٹ سے کہ کوئی ہیڈ آفس یو ایس اے میں, اور کوئی اس کا برانچ جرمنی میں, کوئی دبئی میں, ایون چائنا میں. تو وہ ابھی ریکوائرمنٹ آپ سے یہ مانگی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ جو مختلف ہمارے پاس ملٹی نیشنل کے جو کلائنٹس ہے, جو اس کے کنزیومر ہے, اس رپورٹ کو پڑھنے والے دیکھنے والے ہیں, تو ان کو ملٹی لینگویج رپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کیسے سالو کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لیٹ سے کہ کوئی کرنسی ایکسچینج ہے. ٹھیک ہے, مختلف کرنسی ہے, تو اس کو آپ کیسے حل کریں گے. یعنی آپ کے پاس ملٹی ماڈلس آ رہے ہیں, یعنی سیم چیز ہے لیکن ان کی سیم چیز کے ماڈلس مختلف ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کرنسی کے پاکستانی کرنسی ہے روپیہ, اب اس کو اگر آپ نے ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے تو اور کوئی مطلب کہ ماڈل سیم ہوگا لیکن لوکیلٹیز چینج ہے. ٹھیک ہے, ریٹ چینج ہے. یو ای کی میں کوئی اور ہوگا, چائنیز میں کوئی اور ہوگا, ایرانین میں کوئی اور اس کا ریٹ ہوگا. تو ان چیزوں آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ مطلب کہ اس طرح کے پرابلم آ سکتے ہیں. ایک جس طرح کل وہ اسکرین شاٹ تو شاید ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, اگر کوئی تو آپ کے پاس کوئی سمری ہے, کنٹینٹ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے انپیوٹ کیسے کرنا ہے. کبھی ایکسل میں کام کیا ہے, ایکسل کو کبھی یوز کیا ہوا ہے. نہیں صاحب, ایکسل میں تو اتنا کام نہیں کیا ہوا. ہاں کچھ اس کا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, یہ کچھ کوشچنز ہیں کہ ابھی جو ہم نے 3-4 یوز کیا, لیکن آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی اگر پرابلم آیا تو ہر بندہ اس کو ایکسپلین کرے کہ ہاں جی میں یونیورسٹی پروجیکٹ کر رہا تھا, میں کسی دوست سے میں نے سنا ہے, یا خود میں کہیں جاب کر رہا تھا, تو اس طرح کے مسئلے, اس لیے اس طرح کے پرابلمس ہمارے سامنے آئے تھے, تو وہ ذرا نیریٹ کر دیں کیونکہ اسی کو شاید پھر ہم اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنا لیں. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے نیریٹ کرنا ہے. اچھا, اب میں اوپن کرنے لگا ہوں کچھ اور بھی آئی کہ وہ ہے, گھبرانا نہیں ہے, یہ آپ کو صرف ہم نے دکھا رہے ہیں جو جس طرح پہلے ہم نے بات کی ہے. ٹھیک ہے, دیکھو اس میں آپ نے
یہ ساؤنڈ نظر آ رہے ہیں, یہ ریلیشنز نظر آ رہے ہیں. اب یہ کیسے بنے ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن ہم نے یہی سیکھنے کہ بھئی یہ ریلیشن کیسے بنے ہیں. ابھی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے, جو آپ پہلے سلائیڈ آپ نے پہلے سیشن کا جو حصہ ہے وہ آپ نے یہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہے, ری تھنک کرنا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں پر کچھ ریلیشنز بنے ہیں. یہ 3 ٹیبلز ہیں نا, کہ کتنے ٹیبلز ہیں, کتنے ٹیبلز ہیں یہاں پہ؟ یس سر 3 ٹیبلز ہیں, اس میں ریلیشن بنے ہوئے ہیں. ہاں 1 ریلیشن to many اور many to 1 کا ریلیشن بنا ہوا ہے سر. بالکل. اب وہ کیا یہ جو ٹیبل ہے جس میں وہ کرونالوجیکل ڈیٹا ہے, ڈیٹس ہیں اور جو پروڈکٹ ہے, ہم کیا اس کو ڈائریکٹ نہیں ریلیٹ کر سکتے؟ مطلب یہ نا کہ یہ جو ٹیبل ہے جب پر میرا کرسر ہے اور یہ اس کو ہم وائی ناٹ, مطلب کہ ہم اس کے بیچ میں کوئی ریلیشن کیوں نہیں ہے؟ سر وہ تو پروڈکٹ ہے نا, صرف اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیٹ ہے اور ایک سائڈ پہ پروڈکٹ ہے. ان کے درمیان کوئی ایکشن تو ہو ہی نہیں رہا, ایکشن ہو رہا ہے سیلز کا. اس لیے ہم پہلے سیلز کو چیک کریں گے, پھر اس کا پروڈکٹ کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے. اب دیکھو یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے یہ ان دونوں کے بیچ میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ٹو مینی ہے یہ. دیکھو میں جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے نا, جو آپ کے ساتھ پی ڈی ایف شیئر کیا تھا, میں اسی میں سے کوشچن کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیبل ہے اور ایک یہ ٹیبل ہے اور نیچے ایک دوسرا ٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ٹیبل کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ برج نہیں کر رہے ہیں. جی یہ برج ہے. تو یہ کون سا مطلب کیا ٹیبل ہے, مینو ٹو مینی یا کیا ہے؟ یہ 1 to many ہے سر. کیلنڈر ٹیبل کے ساتھ 1 to many ہے, اور یہ سیلز کا پروڈکٹ کے ساتھ many to 1 ہے. تو یہ ماڈل صحیح ہے؟ آئی تھنک صحیح ہے سر یہ. اچھا, یہ میں شیئر کروں گا نا, آپ لوگوں نے اس کو امپروو کرنا ہے, اس میں ایک فالٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور ذکر ہوا تھا, یہ تو ماڈل ہمارے سامنے ہے, یعنی لیٹ سے کہ آپ کو اپ ورک پہ یا کہیں پروجیکٹ مل جاتا ہے, جو اس طرح کے پروجیکٹ ملتے ہیں نا وہ انہوں نے یا تو فرام اسکریچ وہ کام کرتے ہیں, وہ پھر ایک لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں مل سکتے ہیں. ایک پروجیکٹ آپ کے سامنے لیٹ سے کہ کہیں سے کلائنٹ نے آپ کے ساتھ اپروچ کیا, انہوں نے اپ ورک پہ یا کہیں پہ اس طرح پروجیکٹ جو ہے شیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ٹیبل ان میں ریلیشن بنی ہوئی ہیں, لیکن میں نے ان میں کیا کرنا ہے, گروپنگ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہمارا پہلا یوز کیس تھا, آپ اس کا کیا حل نکالیں گے, آپ پروپوزل کیا لکھیں گے؟ آپ نے پروپوزل یہ لکھنا کہ ٹھیک ہے ہم بالکل ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے. اس میں ہم کیا نام ہے کیٹیگرائزنگ کریں گے, بلنگ ٹیکنیک اپلائی کریں گے, اور لیٹ سے کہ ہم ایک ٹیبل بنائیں گے. کس چیز کا, کون سا ٹیبل تھا وہ؟ ایک ٹیبل کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی اس کو ذہن میں رکھنا ہے. نہیں, میں نے ایک ٹیبل کا ذکر کیا تھا پرٹیکولر بھی پچھلے سلائڈ پہ کہ بھئی آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. لک اپ ٹیبل کا ذکر کیا تھا نا. اب لک اپ ٹیبل میں دیکھو بہت سمپل ہوتا ہے, اس میں اگر آپ اس کو ریوائز کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی سمپل ہوتا ہے, لیکن اس کی کچھ ڈرا بیک بھی ہے کہ جس طرح اگر کمپلیکسٹیز آ جائے تو پھر یا ہیوج ڈیٹا ہو تو مسئلے ہوتے ہیں. لیٹس اب یہ لک اپ ٹیبل ہے, اس میں یہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیز کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے اپنے اس کو لیٹس سے کہ اب یہاں پر جو کیا وہ کوانٹٹی ہے, یعنی جو جس بیس پہ اگر کسی آپ کے ٹیبل میں لیٹس سے کہ سیلز ہوا ہے, اب یہاں کیونکہ ہم نے جو ایگزامپل دیا تھا وہ کچھ اور تھا, یہاں پر لیٹس سے کہ سیلز کا ٹیبل ہے. اب سیلز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک چیز لیٹس سے کہ فریجز ہے یا کوئی گاڑیاں ہے, مہنگی گاڑیاں ہے, جو دن میں 1 یا 2 پیس یا ہفتے میں 1 یا 2 پیس یا ایون مہینے میں 1-2 پیس ہی سیل ہوتے ہیں,
نہ کہ زیادہ وہ بلک میں سیل نہیں ہوتے ہیں. لیٹس ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک کوانٹٹی سیل ہو تو وہ لو ویلیو ہے, 2 بھی ہے وہ بھی لو ہے, اب 3 4 ہے تو وہ مڈل ہے, 5 ہے تو وہ ہائی ہے. اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک ہم نے لک اپ ٹیبل بنایا, بن ٹیبل بنایا, اور جو ہم نے ایک رینج رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی 1 2 ہے تو وہ لو میں اس کو لو کیٹیگری میں ڈال دے, اور اگر 3 4 ہے تو اس کو مڈل میں ڈال دے, 5 کو کرے تو اس کو ہائی میں ڈال دے. اب جب ہم نے اس بن ٹیبل کے یوز کیا تو ہمارے پاس یہ والی سمری بن رہی ہے, ٹھیک ہے. کلیٹ سے ایک کار اے ہے, کار بی ہے, کار کوئی بھی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے کوانٹٹی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کیٹیگری کہ بھائی لو کون سی چیز کم مقدار میں سیل ہوئی ہیں, لو سیل کن چیزوں کی تھی اور کتنی ہے, کون سے ہیں, ہائی والے کون سے ہیں, اور ٹوٹل کتنی ہے. مطلب اب آپ کو ڈیٹا جو ہے نا اور ریفائن شیپ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کی یہ کچھ جو ڈیکس وغیرہ کا استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہم نے ساری چیز سیکھنی ہے, اور گھبرانا نہیں ہے, یہ بہت سمپل ہے, بہت ہی سمپل ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے, لیکن یہ کرتے ہوئی تو اس طرح کے ٹیبل یہ آپ کا آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ گروپ 1 کے لیے ہم نے اتنی بجٹ رکھی ہے, گروپ 2 کے لیے یہ رکھی ہے, اور اس کے لیے نہیں رکھی ہے وغیرہ جو بھی ہے. اب اس بجٹ میں ہم کتنا مطلب کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ لیول کا ہے کہ بھائی ایک کام کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے, کسی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے ایک بجٹ محسوس کی تھی. اب وہ تو منتھلی ہے یا ایئرلی ہے. اب جو پیریڈیکلی جو ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ یہ دیکھو میں مطلب کہ گروپ 2 کا جو بجٹ ہے اسی کے سامنے اسی کی کنزمپشن آ رہی ہے. یا لیٹس سے کہ کوئی سیل ہے, آپ نے گروپ 2 ہے, کوئی اس کے اندر کوئی آئٹمز ہیں, اس کا آپ نے رکھا کہ بھائی کم از کم ہماری منتھلی 15,000 ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ بھائی وہ اچیو ہو, اتنے کا سیل ہونا چاہیے. اب اسی کیٹیگری میں اسی گروپ میں جب سیلز ہوا ہے تو 20,000 کا ہوا, یعنی مطلب کہ آپ کا پلس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ نے رکھا ہی نہیں ہے تو اس کا یہ آ رہا ہے, دوسری کے بعد نہیں. تو مطلب کہ یہ کہ آپ ایک خاص گروپ کے لیے کوئی بجٹ رکھتے ہیں, وہ جس طرح مارکیٹنگ والے کرتے ہیں, جو سیلز مارکیٹنگ والے وہ ایک بجٹ محسوس کرتے ہیں. اب اس پروڈکٹ کے لیے یا اس گروپ کے لیے کیا اچیو ہو رہا ہے وہ تو ڈیلی بیس پر ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر اس کو سمرائز کرنا. اب یہاں پر جو 20 ہے یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے پورا ایک مطلب کہ سیلز ڈیٹا ہے. ابھی وہ 1000 روز ہے, 100 روز ہے, وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں سیو ہے, یہاں سے وہ ایگریگیٹڈ ہو کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیکس میں ہم نے اس کو کیا ہوا سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر, جو سمجھ آ رہا ہے, پیچھے ابھی جو کر چکے ہیں تو آئیڈیا ہو رہا ہے.
سر آواز نہیں آ رہی ہے. کوئی چلے. اچھا یہ لیٹ سے کہ میں ریپیٹ کروں پھر. اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر ابھی آ رہی ہے آواز. اب لیٹ سے کہ ہم نے ہمارے پاس ایک سر پہلے جو ملٹی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایون انگلش کی بھی 2 ورژن ہے. اب ہم ٹوگل کیسے کریں گے؟ مثلا کہ سیلز میں اور سیلز انگلش میں اور سیلز جرمن میں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جو ملٹی لینگویج یہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم کیسے کریں گے؟ اب لیٹ سے اس میں آپ کے سامنے کیسے کیوری آ سکتی ہے. لیٹ سے کہ آلریڈی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، امیزون پہ لانچ ہے اور وہ مختلف کنٹریز میں سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اب وہ چیئر ہے، ٹھیک ہے. اب چیئر کو ہم اردو میں کرسی کہتے ہیں، اور چائنا والے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، عربی میں پتہ نہیں کوئی لفظ ہوگا اس طرح، جرمن میں اور یو ایس اے میں انگلش میں. اب وہ سیم کمپنی ہے، اب اس کی آئی ڈی تو ایک ہی ہے، ایک ہی آئی ڈی ہے. لیٹ سے کہ شیئر کی آئی ڈی ہے 2001، ٹھیک ہے. اب کوئی جب وہ سرچ کرتا ہے، اس میں وائس ہے یا اس کو اپنے لینگویج میں سرچ کرتا ہے اور آرڈر کرتا ہے، تو یہ جو ملٹی لینگویج آرڈر ہے یہ کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. لیٹس آپ کے پاس آلریڈی ایک اس طرح کا اپلیکیشن ہے، ہمیں کل کوئی پروجیکٹ ملتا ہے، آلریڈی وہ یوز ہو رہا ہے، انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا ہے، چائنا میں ایکسٹینڈ کرنا ہے، کوریا میں کرنا ہے، رشیا میں کرنا ہے، ایون پاکستان میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو سائٹ ہے یہ بیسیکلی انگلش لینگویج میں ہے، اور لوگوں کو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو مسئلہ ہے، ہم نے اس کو ملٹی لینگویج کرنا ہے. ہم نے ہمارے پورا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ملٹی لینگویج کرنا ہے، رپورٹنگ بھی ملٹی لینگویج کرنی ہے. کیونکہ اگر میں رشیا میں ایکسپینڈ کروں تو ہو سکتا ہے میں وہاں پر ایک برانچ کھولوں، چائنا میں کھولوں، کوریا میں کھولوں. تو ان کو اگر انگلش میں ہے تو بہت چانس ہے کہ میرے جو ہے نا لیٹ سے کہ 20% جو کیا کہتے ہیں کلائنٹس ہے، جو کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ اسکپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی کیا ہے. تصویر سے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آگے وہ ڈسکرپشن نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو مطلب کہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس طرح میرے بزنس لاس ہو رہا ہے، اور میں نے اس کو پھیلانا ہے ورلڈ وائڈ. تو میں اس کو ملٹی لینگویج ایٹ لیسٹ جو بڑی لینگویجز ہے 4-5 میں نے ذکر کیا، اس میں میں نے کرنا ہے. تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے دیکھو آئٹم ایک ہی ہے، یعنی اس کی آئی ڈی تو ہم نے چینج نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے مختلف لینگویجز میں ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے، مختلف لینگویجز میں ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے. کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ میں کہ آپ چھوڑے پاور بی آئی کو چھوڑ دیں، آپ ایکسل کو چھوڑ دیں، کسی کو چھوڑ دیں، میں کہ آپ اپنے کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے آنسر دے سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. سر اس طرح کا تو مطلب بہت. اب دیکھو نا، گوگل والے اگر کرتے ہیں تو گوگل والوں نے پیچھے کوئی سولوشن رکھا ہے نا، اس طرح کوئی سولوشن رکھا ہے. لیٹ سے کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے کسی وجہ سے، ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. ہم نے ڈیٹا کو اسٹور کیسے کرنا ہے. لیٹ سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، جب آپ اوپر لینگویج چینج کرتے ہو، انگلش، عربک ہو، آپ ملٹی لینگویج سائٹ آپ لوگوں نے دیکھا، کیونکہ ہم بھی تقریباً ڈیلی یوز کرتے ہیں عربی اور انگلش کا نا. تو جب آپ ٹوگل کرتے ہو لینگویج کو، تو جب آپ وہی انٹریاں مارتے ہو، لیٹ سے کہ پہلے وہ انگلش میں تھی، ابھی آپ نے چائنیز میں کر دیا، تو ظاہر بات ہے چائنیز میں کر دیا تو چائنیز کا نام انٹر ہی ہو رہا ہے.
انٹر ہو رہا ہے. اب جب وہ رپورٹ وہ جو کیوری انسرٹ ہوتی ہے ادھر سسٹم ہے جو ان کا اپنا سسٹم ہے. دیکھو آپ نے کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیٹ تو کر لیا گوگل اے پی آئی سے, جس سے ٹرانسلیٹ تو ہو گیا. اب وہ کریکٹر کیا چائنیز کا اس کا اسپیلنگ جا رہا ہے, نام جا رہا ہے. اب وہ آگے جو آپ کے پاس جو سسٹم ہے جہاں پر بیک اینڈ میں ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے, پھر آپ نے اس کو اس آرڈر کو کلیئر بھی کرنا ہے, فوراً رپورٹ بھی جنریٹ کرنا ہے. اس کے لیے کیا کس طرح ہم کیا ماڈل اپنائیں گے, کیا ڈیٹا ماڈل ہوگا؟ دیکھو سیم ہے, آئی ڈی اس کے سیم ہے, ساری بات ہے. کرسی ہے, چاہے اس کا عربی میں نام لے, آپ اردو میں لے, آپ کس لینگویج میں لے, تو وہی کرسی ہے, وہی چیز ہے. آئی ڈی اس کی چینج نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کا جو فرنٹ اینڈ پہ جو نیم ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اب جب وہ چینج ہو رہا ہے تو آپ کے پاس تو وہی الفاظ آ رہے ہیں. اس کو آپ نے اپنے سسٹم میں کیسے سٹور کرنا ہے کہ بھائی اگر کہیں سے شیئر آ رہا ہے تو بھی وہ بھی سٹور ہو, کہیں سے بھی مجھے عربی میں میرے خیال میں اس کو کرسیاں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ لفظ آ رہے ہیں تو وہ بھی سٹور ہو, لیکن کنفیوژن نہ ہو. جب آپ رپورٹ کریں تو آپ کو کلیئر کٹ رپورٹنگ کہ بھئی اس دور میں اس آج کے ڈیٹ میں اتنی چیئر سیلز ہوئی ہیں, اتنے چائنا میں, اتنے یو کے میں, اتنے فلانی جگہ میں ٹوٹل سیلز چیئرز کی آج 100 پیسز ہوئی ہیں. لیکن کچھ چائنا میں ہے, کچھ رشیا میں, کچھ یو ایس اے میں, کچھ پاکستان میں. اب ہر بند نے اپنے اپنے لینگویج استعمال کیا ہوا ہے. اس کو کیسے ایگریگیٹ کریں گے, کیسے کریں گے؟ مطلب کہ اس کچھ ابھی کامن سینس آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کس طرح ڈیل کریں گے اس کو؟ یہ سر آپ ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ دوسرے ٹیبل میں ہم پرائمری کی سے فارن کیز میں آتے ہیں. آئی ڈی تو وہی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم دوسرے ٹیبل سے بھی کر سکتے ہیں. ریلیشن کا دیکھو, ریلیشن کا تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریلیشن کے بغیر آپ کوئی بھی ماڈل نہیں بنا سکتے, وہ تو لازمی ہے. مطلب کہ اس کے بغیر تو آپ بول ہی جائیں نا کہ ریلیشن نہیں ہوگا اور آپ کا ڈیٹا ماڈل کریٹ ہوگا, نہیں جی. اب اس میں تو ہیوی لینگویجز ہے, ملٹی لینگویج. یہاں پر جو سامنے ہے اس میں میرے خیال میں لیٹن ہے اور انگلش ہے, 2 ہی لینگویجز ہے. جیسے ملٹی لینگویج ہے, 3-4 لینگویجز ہے, زیادہ لینگویجز ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جاب تھوڑا سا درست ہے کہ ریلیشن ہم استعمال کریں گے, اور اس کے لیے اور کیا کریں گے, لک اپ ٹیبل یوز کریں گے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہاں پر رینج استعمال ہو سکتا ہے ویسے. جی سر, کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ہم نے جب وہ پڑھا تھا نا ایک لک اپ ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر اس کے حساب سے ہم ڈیٹا ایکٹیو کہ یہاں پر رینج ہم یوز کر سکتے ہیں, رینج بیس. دیکھو اگر میں ابھی سلائڈ اوپن کروں, یہاں پر ہم نے رینج ڈیفائن کی تھے. یہاں پہ یہ لک اپ ٹیبل ہمارے پاس بن ٹیبل ہے. کیا اس طرح کا ٹیبل ہم لینگویج کے لیے یوز کر سکتے ہو؟ اس طرح سر جی جیسے جی اور رینج ٹیبل دیکھو تھوڑا سا دماغ پہ زور دے, مطلب کسی سے آپ کا فلرش ہوگا کہ بھئی, کیونکہ یہ جو ڈیٹا ڈریون سسٹمز ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی سی یہ ٹیکنیکس مطلب کہ آپ نے سیکھنی ہے, تھوڑا سا اپنے ذہن کو جو ہے نا اوپن کرنا ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ اب یہاں پر ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو لینگویج ہے وہاں پر ہم کچھ استعمال کر سکتے ہیں رینجز وغیرہ, بھئی یہ رینج ہو تو پھر یہ لینگویج ہو. سمپل سی, مطلب کہ تھوڑا سا سوچے تو آنسر کے سامنے ہوگا. نہیں کر سکتے نا, لینگویج کو ہم رینج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے الٹرنیٹ کیا ہے, ہم لک اپ ٹیبل یوز کریں گے. اب کیسے کریں گے؟ وہ یہ کر سکتے ہیں ٹیکنیک کہ آؤٹ آف منی, کہ جس طرح یہ ہے 1 ہے, یہ ایک اس کی آئی ڈی ہے, پروڈکٹ کی آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم نے لینگویج کی آئی ڈی لکھی ہے,
लैंग्वेज की आईडी लिखी है, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट की आईडी लिखी है। अब ये तीनों आईडी मिलके उस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है, एक और की हमने पढ़ा था, कंपोजिट की नहीं पढ़ा है? जी सर, कंपोजिट की। तो अब बताएं क्या, लेट्स से कि ये मॉडल है मल्टी लैंग्वेज, इसके लिए हम क्या मतलब कि हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक तो हमने देखो, जब हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक तो हमारे पास फैक्ट क्या आ रहा है, फैक्ट सेल्स डेटा हमारे पास फैक्ट टेबल बन रहा है। और कौन से टेबल बन सकते हैं अगर हम रिलेशन क्रिएट करने हैं? लैंग्वेज के हम डायमेंशन टेबल बना सकते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट के, ट्रांसलेशन के। यस सर, लैंग्वेज के तो बन सकते हैं ना डायमेंशन टेबल्स। बिल्कुल। अब हम ये कर सकते हैं कि जो लैंग्वेजेस है, जो ट्रांसलेशन है, उसके टेक्स्ट कंपोनेंट को मतलब के ट्रांसलेशन को, उसके हम अलग अलग टेबल हमने बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। अब उस हर एक टेबल में सेम प्रोडक्ट की आईडी होगी, ठीक है, आईडी होगी, लैंग्वेज की आईडी होगी, और जब क्यूरी आती है आपके सामने, मैं क्या कोई यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है तो वो वहाँ पर कंपोजिट की इस्तेमाल करते हुए उसका ऑर्डर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फाइनली रिपोर्टिंग में क्या होगा, लेट्स से कि अगर यूएसए में बंदा बैठा है तो उसको तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, तो जब वो टूगल करेगा तो वो कंपोजिट की कहाँ ट्रेवल करेगी, फिर किस टेबल में, यानी फैक्ट टेबल से वो ट्रेवल करेगी जहाँ पर वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर कोई जर्मन में बैठा है तो फिर वही कंपोजिट की थ्रू ट्रेवल करेगा जर्मन वाले में। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ये तो कंफ्यूजन है कोई? जी सर, इसी उसमें स्लाइड में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, सही से मतलब आइडिया नहीं हो रहा थोड़ा। तो आप इसका क्या, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लेट्स से हम मल्टी लैंग्वेज नहीं बना सकते, क्या करेंगे फिर? बहुत आसान सॉल्यूशन है। देखिए आप समझे ना, लेट्स से कि हम मैंने शुरू में बताया कि हम ये ट्रेनिंग हमारी नहीं हो रही है, हमें रियल में प्रोजेक्ट हमें मिला है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं और फिर क्लाइंट से भी हमने नेगोशिएशन करनी है। तो और लेट्स से क्या ये लेट्स से क्या डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, या लेट्स से क्या हमें टेक्निक्स नहीं आ रही है, तो और क्या अल्टरनेटिव है? और क्या वो सूट करेगा? मसलन एक मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करें कि अलग अलग, हाँ बिल्कुल, आप इसी रिपोर्ट के अलग अलग कॉपी बना सकते हो, ठीक है, इस रिपोर्ट लेट्स से क्या इस डेटा का आप अलग अलग कॉपी कर सकते हो, लेकिन क्या वो सूटेबल है, उसके कंसिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने है, क्या हो सकते हैं? आपकी रिसोर्स के एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं होगी क्या? आपको एट अ टाइम सेम चीज के लिए मल्टी रिपोर्ट को नहीं देखना पड़ेगा? यस सर, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, डेटाबेस भी अलग बनानी पड़ेगी उसके लिए फिर। हाँ, तो अब ये मतलब क्या, ये इस तरह के प्रॉब्लम रियल लाइफ में आते हैं कि देखो इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ, बैलेंस आपने करना है। इस तरह मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि वहाँ पर आपने खुद एज अ मॉडलर, मतलब अलग जी बनाएंगे, बिल्कुल एज अ मॉडलर, एज अ डिजाइनर, देखो मतलब कि जब चीज़ क्लियर हो जाए तो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन जो डिसीजन करना होता है ना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फाइनल करने के लिए, इसके लिए जो है ना आपको आपका जो अप्रोच है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका मतलब कि क्या कहते हैं, जो आपकी विजडम है, वो थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। आपने मतलब कि सोचना है कि भाई ठीक है, इसका ये हमारे पास सामने एक प्रॉब्लम है, इसको हमने मल्टी लैंग्वेज करना है,
تو کیا اسی سیم ایک سنگل ڈیٹا سیٹ کو ہم ملٹی لینگویج کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ٹیکنیکس ہے؟ ہاں بھائی ہاں ہے نا. ہم اس کے لیے لیٹس سے ہم آپس میں ڈسکس کریں, پھر عرفان صاحب بولتے ہیں کہ ہاں بالکل ہے نا. اس میں یہ کہ ہم اسی سیم جو آئٹم ہے اس کے لیے الگ الگ ٹیبل بناتے ہیں لینگویجز کے لیے, جس میں اس کا الٹرنیٹیو کیریکٹر موجود ہوگا. یعنی آئی ڈی سیم ہوگی لیکن عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ لفظ ہوگا, دوسرے ٹیبل میں جو چائنیز میں سے کیا کہتے ہیں وہ ہوگا, تیسرے میں جرمن میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا. یہ ایک اپروچ تو یہ ہے, اور یہ اچھا ہی بیسٹ اپروچ ہے. دیکھو آسانیاں کہیں بھی نہیں ہیں. اور دوسرے اپروچ کیا ہے, وہ یہ کہ آپ اسی کی ملٹیپل کاپیز بنائیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کی جو مائکروسافٹ کی اپنی سیٹنگ ہے یعنی ٹولز کی, اب وہاں سے یہ تو بہت ایزی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ کو ملٹیپل رپورٹس جو ہے نا ایٹ اے ٹائم مینیج کرنا پڑے گا. اچھا پھر اس میں مسئلہ یہ بھی نہیں ہے, آپ ملٹیپل رپورٹ بھی بنا لو گے. اس میں جو مسئلہ ہے, یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے یہ, یہاں پر ہے کہ جب آپ نے لیٹ صاحب کے پاس 7 بس ہاں بس فنش کرتے ہیں انشاءاللہ کل. پھر ہمارا کیا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی ہمارے سامنے کیا کیا سسٹم کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل ہے, کنفیوژن والی ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ کل ہم سمپل اپروچ اپنائیں گے. ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا, ہم نے اس کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کر کے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. بس فنش کرتے ہیں.